अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आपकी सोच से हटकर होगा। नॉर्मली हम जब बात करते हैं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सबसे मीठी ज़ुबान, जब हम इससे पूछेंगे कि सबसे मीठी ज़ुबान कौन सी है, तो कोई कहेगा कि उर्दू, कोई कहेगा पंजाबी, कोई सराइकी, कोई पश्तो, ठीक है, कोई पोठहारी, कोई व्हाट्सएवर, जिसकी भी जो ज़ुबान उसको सराइकी सुकून देती होगी, मज़ा देती होगी, मिठास देती होगी, वो उसके बारे में बात करेगा। और इंटरनेशनली देखेंगे तो कोई इंग्लिश को, कोई फ्रेंच को, जर्मन को, व्हाट्सएवर जो भी है, उनकी अपनी अपनी ज़ुबानें हैं, तो उसको मीठा कहेंगे कि सबसे मीठी ज़ुबान ही है। लेकिन आज मैं आपका एक कह लें कि सोच का जो व्यू है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको कभी आपने गौर नहीं किया होगा, इंक्लूडिंग मी टू। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वही काम करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम करते हैं कि हमने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देता हूँ, फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी आप अपने जहन में ये रखें सबसे मीठी ज़ुबान जो है वो कौन सी है। अब इसको देखते हुए आपके जहन के अंदर सोच आ रही होगी कि ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो मैंने आपके उस टाइटल के अंदर ये बता दिया है कि सबसे मीठी ज़ुबान कौन सी है, मतलब की ज़ुबान सबसे मीठी ज़ुबान होती है। एक बंदे ने एक घोड़ा पाला हुआ था, उससे बार बारदारी का काम लेता था। घोड़ा जब जवान था, ताकतवर था, तो उसके एक्शंस, उसके काम बड़े ब्रिस्कली करता था, सारे फ़ायदेमंद था उसके लिए। अब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है, अब वो खाने के अलावा और कोई काम करता नहीं है, चलने में भी स्लो, ताकत भी कम उठाने लगा। उसको फिक्र पड़ी कि अब मैं इसके ऊपर बिला मकसद का ख़र्चा क्यों करूं, ऐसे मैंने इसको अपने लिए एक बोझ बना के तो मैंने रखा हुआ है, इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। बेचने के लिए गया, किसी ने दाम ही नहीं लगाए, वापस आ गया। अब वो ज़ाहिर बात है, जानवर को तो भूख लगनी, उसने खाना ही है, लेकिन अब उसको खिलाने में उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि अब वो उसके काम का नहीं था। अब उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट क्यों करे। उसने एक प्लान किया कि उसके गांव में एक अंधा कुआं था, डेड वेल था, जिसके अंदर पानी वानी का कोई मामला नहीं था। उसने सोचा कि मैं इसको इसके अंदर गिरा देता हूँ और कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ कि सब के सब जो हैं वो उस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे और एक मेरा काम हो जाएगा। वो घोड़े को किसी तरीके से कुएं के अंदर गिराता है और गांव वालों से कहता है कि हमारे यहाँ पर ये इतना गंद का ढेर पड़ा हुआ है, रूढ़ी बनी हुई है, तो इसका भी हमें बड़ा जरासीम फैलते रहते हैं, तो कुछ सदेबाब होना चाहिए। और एक ये कुआं है, ये ऐसे डेड सा है, हमारे बच्चे घूमते फिरते हैं, रात को मुसाफिर आते हैं, उसमें गिर सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम सब मिलकर इस कुएं को पुर कर देते हैं इस रूढ़ी के साथ। सभी उसकी बात पे बड़े खुश होते हैं कि वाकई यार ये बात तो बड़ी ठीक कर रहे हैं। खैर अपने घर से वो सारे ले आते हैं तसले वगैरह, जिसको हम दाबड़े शाबड़े कहते हैं, जो भी है, और उसमें भर भर कर वो सारा उसमें गिराना शुरू कर देते हैं। दो चार गंद के जब वो दाबड़े उसमें जाते हैं, तो वो जो घोड़े पे गंद गिरता है तो एकदम से हनहना कर वो उठ खड़ा होता है। अब वो गंद गिरना शुरू हो जाता है, घोड़ा विदकना शुरू हो जाता है, और अपनी ताकत लगा कर तो अपने जिस्म से उस गंद को झाड़ता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो सतह ज़मीन है बुलंद होना शुरू हो जाती है। घोड़ा कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे होना शुरू हो जाता है। इस तरह करते करते सेंटर में जगह भी फिल हो जाती है, दाएं बाएं भी फिल हो जाती है, और जब वो सारी रूढ़ी उसके अंदर जा पड़ती है और घोड़ा जो होता है ना सतह ज़मीन के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो उसको देखते हैं, कहते हो ये तो तुम्हारा घोड़ा है। कहते हो लो बताओ भला, मैं भी सुबह से इसको ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था
کہ میرا گھوڑا چلا کہاں گیا، اور وہ اپنی اس خجالت کو مٹانے کے لیے گھوڑے کو پکڑتا ہے اور اس کو لے کر تو واپس جو ہے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ مورال آف دی اسٹوری کیا ہے کہ دیکھیں اس بندے کی زبان کتنی میٹھی تھی، کتنی پولائٹ تھا، وہ کتنا اچھا تھا، ہمبل تھا، کب تک؟ جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جاتا، مطلب نہیں نکل جاتا۔ گھوڑے سے مطلب نکالا اس نے دیکھا جب بالکل یہ میرے کام کا نہیں ہے، اس کو مارنے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے اور قائم ہے، تو اس نے اسی وقت اپنی زبان کو پھر سے میٹھا کیا اور کہا کہ اس کو تو میں تلاش کر رہا تھا، اور اس کو لے کر تو اپنے گھر چلا گیا۔ آج ہم اس زمانے میں دیکھیں دنیا میں تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں جس سے مطلب ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ انتہائی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبان شیرینی بانٹ رہی ہوتی ہے، الفاظ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ ہی اس کے منہ چوم لینے کو دل کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارا مطلب نکل جاتا ہے تو ہم اپنی ترشروئی پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے کسی غرض کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دوسرے شخص کے ساتھ جب وہ ملتا ہے تو اپنی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ اگر ایک بندے کو کسی سے مطلب ہے تو سال ہر سال اس نے اس کو رجوع نہیں کیا، کبھی اس کی خیر خبر نہیں پوچھی، لیکن جب مطلب آیا جب مطلب آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شخص کے ساتھ اتنی میٹھی زبان کے ساتھ بات کی، اتنی میٹھی زبان کے ساتھ بات کی کہ وہ خود بھی حیران ہو گیا، اور وہ شخص انکار نہیں کر سکا اور اس کا کام اس نے کر دیا۔ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں ایسے واقعات ملتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، ایون کہ بچے بھی اس چیز کے اوپر اسی پالیسی پہ کام کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو کسی کام کے لیے کہیں وہ نہیں مانتے، لیکن جب ان کو اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے، اپنی کوئی فرمائش پوری کرانی ہوتی ہے تو ان کی زبان بھی انتہائی میٹھی ہو جاتی ہے، بٹرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بیوی کو جب کوئی مقصد حاصل کرانا ہوتا ہے اپنے بندے سے تو بڑی پولائٹ ہو جاتی ہے، بڑی میٹھی ہو جاتی ہے، اور آج کل مرد بھی بڑے سیانے ہو گئے، ان کو سمجھ آتی تو کہتے ہیں مطلب دی گل تے آ چانی کی ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس دنیا کے اندر غور کریے تو آپ کو لگے گا کہ ہر شخص جو ہے اپنے مطلب کا ہے۔ دنیا مطلب دیے ہو یار، مطلب ہوئے تے پیار بھی کرتے ظالم دنیا دار۔ یہ باتیں جو نا، یہ لیرکس جو ہیں، یہ صرف گانوں کی حد تک نہیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے تلخ حقائق ہیں۔ ہم اس وقت تک اپنی کسی بات کو پٹ اپ نہیں کرتے جب تک ہم اس کے مشاہدے کے اندر یا اس کے تجربے کے اندر سے نہیں گزرتے۔ میں آج آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے۔ میں روز لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک اسپریچول لائن کے اندر ہوں، اور لوگوں کے لیے ان کی ویل وشر کے طور پر ان کے لیے ان کو گائیڈ کرتا ہوں، کاؤنسلنگ کرتا ہوں اللہ کے واسطے خالصتاً۔ جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو میرے لیے 2-2 گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، اور جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو ان کی زبان انتہائی شیریں ہوتی ہے، ان کی نگاہوں کے اندر انتہائی ادب ہوتا ہے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ جو ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا وہ مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ان کو سلام کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، ان کو دعا سلام لینے کی فرصت نہیں ہوتی، اور تو اور اگر کہیں وہ سرِ راہ ملاقات ہو جائے، نظروں سے نظریں ملتی ہیں تو وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی نظروں کو چرا لیتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ رک کر ان سے بات نہ کرنی پڑ جائے، اور ان سے جب ہم بات کریں گے تو ہمیں کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو جی وہ فلاں جو صاحب ہیں ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ تو ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ سکی آج تک کہ لوگ اس چیز کو شرم یا آر کیوں سمجھتے ہیں۔
ایک جادو والے کے پاس، ایک عامل نجومی ناگر کے پاس جانا فخر سمجھتے ہیں، بڑا فخریہ بتاتے ہیں، لیکن کسی اللہ والے کے پاس جا کر اصلاح کے لیے، دعا کے لیے، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پہ کوئی لیبل نہ لگ جائے، میرے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا سلسلہ نہ بن جائے. یعنی وہ چاہتے ہیں سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، میرا کام بھی نکل جائے اور مطلب بھی میرا پورا ہو جائے. تو اس کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کی چار دیواری کے اندر میں جو مرضی کروں گا، حمام خانے میں سارے ننگے ہوتے ہیں، وہاں پر جو بھی آیا ہوا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے آیا ہوا ہے. تو وہاں پر وہ فلیٹرنگ ٹنگ، بٹرنگ اور سب کچھ، ایک وہ سنتے بھی ہیں، میری ڈانٹ بھی سن لیتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جب ان کی دنیا، سوشل دنیا میں، جب باہر روڈز پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو میجورٹی آف پیپلز جو ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا انٹریکشن نہ ہو. بہرحال یہ تو ایک روٹین سے ہٹ کر بات ہے، لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی، میں نے آپ کو اس میں بتا دیا. ہماری زندگی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر عبارت ہے. پوری دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، مطلب 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 مطلب، غرض 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 غرض. غرض کے بغیر بے لوث ہو کر کچھ ہی لوگ ہیں جو دوسروں کے کام بھی آتے ہیں، اور کچھ ہی لوگ ہیں جو دوسروں کی قدر کرتے ہیں. اور یہ بہت بری بات ہے. اور جب مطلب پورا ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص جب آپ کو اگنور کرتا ہے تو دل بہت دکھتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ ہے نا، ہم انسان ہیں. تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی گئی ہے ان کے علم کی بدولت. تو اگر ایک شخص کے پاس علم ہے، اس کے پاس زبان کی تاثیر ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے کہنے کو، جب وہ کہتا ہے تو اس کو ایکنالج کرنے کی بجائے اس کو اگر تکلیف پہنچائی جائے، اس کے اوپر الزامات لگائے جائیں، بہتانات لگائے جائیں، تو پھر تکلیف بہت ہوتی ہے. تو انسان ہے. ہم ان اولیاء اللہ، ہم ان نبیوں پیغمبروں کے اوصاف کی طرف نہیں جا سکتے. میں کل ایک بڑی پیاری بات حضرت اویس کرنی کی میں سن رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کرتا ہوں. ایک تابعی تھے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ عاشق رسول میں اویس کرنی کا بہت بڑا نام ہے، تو ان کو بڑی خواہش ہوئی کہ میں ان کو تلاش کروں، ان سے ملوں، کہ جن سے دعا کے لیے مولا علی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جائیں، جا کر ان سے آپ جو ہے میری امت کی بھی دعا کروائیں اور اپنے لیے بھی دعا کروائیے گا. کہ اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں، اور اپنا جبہ دیا ان کو کہ جا کر ان کو پیش کریں. وہ تلاش کرتے کرتے نگر نگر، بستی بستی گھومتے رہے، لیکن سبھی کہتے تھے ہاں دیکھا تھا ان کو، لیکن پتہ نہیں کہاں گئے، دیکھا تھا ان کو، پتہ نہیں کہاں گئے. تو جذب کی سی کیفیت میں تھے، حال کی کیفیت میں تھے، مست سی کیفیت میں تھے. کہتے میں تلاش کرتے کرتے عراق پہنچا. طرف رات کے کنارے میں نے ان کو بیٹھے ہوئے وضو کرتے ہوئے دیکھا. تو میں گیا، جا کے سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، اور میرا نام لے کر مجھے کہا کہ حرم بن حیان، وعلیکم السلام. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سرکار آپ کو میرا نام کا کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا پتہ نہیں ہے، لیکن میری روح تجھے پہچانتی ہے، میری روح تجھے جانتی ہے. مجھے اس بات نے بڑا لطف دیا. کہتے ہیں کہ میری روح تجھے جانتی ہے، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے مجھے. تو فرماتے ہیں کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ آج کے بعد مجھ سے ملنا نہیں، آج کے بعد مجھ سے مت ملنا، کیونکہ میں تنہا رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے تنہائی پسند ہے. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا ہجوم میرے پیچھے پیچھے ہو. میں جس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزارنا چاہتا ہوں، یہ میرے اپنے طور طریقے ہیں میرے رب کے ساتھ. تو مجھے لوگوں کا ہجوم نہیں چاہیے اپنے پاس، تو تم میرے پیچھے اب آئندہ مت آنا. اور دوسری بات، جو رب نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا. جو تمہارے نصیب میں رب نے لکھ دیا ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے، اس پہ راضی ہو جانا. اور تیسری بات یہ ہے، کہا کہ میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ اس کی میری ملاقات جنت میں کروا دینا. جانے لگے تو کہا کہ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ میرے پیچھے مت آنا، میرا پیچھا نہ کرنا.
وہ چلے گئے، کہتے میں ان کو دیکھتا رہا، اور وہ گلی کے نکڑ پہ جا کے وہ جب مڑے میں پیچھے بھاگا، جب جا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مجھے دور تک کوئی نظر نہیں آئے۔ وہ اللہ والوں کی باتیں، بڑی عاشق رسول کی باتیں بہت دل فریب ہیں، اور بڑی زبردست آپ کے اندر پرکیف ہیں، آپ کے اندر اس کے اندر لطف ہے۔ دنیا کی نظر والوں کے لیے یہ ساری باتیں بیکار ہیں، خود ساختہ ہیں، ڈیولپڈ ہیں، لیکن جو اہل نظر ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ روحانیت کے سفر پہ چلتے ہیں، پھر آپ کی روح جو ہے روح کو پہچانتی ہے، پھر روح کا نظارہ کرتی ہے، پھر مطلب، غرض، ہوس، تمنا، یہ ڈیزائرز، یہ ادھوری خواہشات، یہ سب نکل جاتی ہیں۔ جو پیاری بات اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو رب نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ جب آپ اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں گے، پھر آپ جو ہے مطلب براری کے لیے کسی کے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، پھر آپ کی زبان کے اندر وہ حلاوت اور مٹھاس جو ہے مطلب کی نہیں ہوگی، بلکہ واقعتاً حقیقتاً اخلاق کی ہوگی۔ تو اخلاق کی میٹھی زبان اپنائیے، مطلب کی زبان مت اپنائیے۔ سب سے میٹھی زبان وہ ہے جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ان کی تعلیمات ہوں، اور آپ کے دل کے اندر سے ایک بات اٹھے جو آپ دوسروں کو بتائیں۔ یہی کار خیر ہے، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو آج بات سمجھانا چاہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج میری جو کیفیت ہے میں آپ کو پٹ اپ کر سکا ہوں کہ نہیں، لیکن اس کو سمجھیے گا ضرور۔ اس دنیا کی زندگی میں سب سے میٹھی زبان جو ہے وہ مطلب کی زبان ہے۔ اب اپنے دائیں بائیں اپنے آپ سے شروع کیجئے، اور اپنے دائیں بائیں غور کریے کہ کتنی میٹھی زبان ہے یہ جب مطلب آتا ہے، اور مجھے بتائیے گا ضرور کامنٹس میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔